बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे दोस्तों को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये अपनी नौयत का तीसरा अनोखा और पुरस्कार वाक़या था जिसमें कातिल का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। मैं इस वाक़ये को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि मैंने बड़े बड़े कत्ल के मुकदमों को अपनी गैर मामूली ज़हानत से चंद दिनों में हल कर दिया था, लेकिन इस केस में इस कत्ल के पीछे कौन था, क्यों कत्ल कर रहा था और इसका मकसद क्या था, अब तक ये मामला हल ना हो सका था। सीसीटीवी वीडियो दोबारा चलाना ज़रा। मैं पिछले 2 घंटों से आज होने वाली मौत की सीसीटीवी वीडियो देख रहा था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सीसीटीवी वीडियो दोबारा चल पड़ी। किसी दफ्तर में बहुत सारे लोग बैठे काम कर रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे थे, कुछ खुशगप्पों में मसरूफ़ थे। साए की तरह दिखने वाली कोई बहुत ही मध्यम सी चीज़ अचानक सामने चलती हुई नजर आई। कुर्सी पर बैठी एक खातून के बिल्कुल पास जाकर यकदम गायब हो गई और उसी दौरान वो खातून बड़ी तेज़ी के साथ अपनी कुर्सी समेत हिलना शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते वो कुर्सी के साथ बड़े जोर से जाकर कई बार सामने दीवार पर लगी और नीचे जा गिरी। अब इस खातून में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इसके चारों अतराफ खून बिखरा पड़ा था। इर्द गिर्द के लोग जो पहले डर के मारे इसके करीब नहीं आ रहे थे, इसे मुर्दा समझकर इसके पास जमा होना शुरू हो गए। जब दफ्तर के सब लोग इसके पास जमा हो गए तो अचानक उस मुर्दा हालत में पड़ी खातून की आंखें खुली, जो खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी थी और उनसे खून भी बह रहा था। फिर उसी दौरान बिजली किसी तेजी के साथ भागते हुए वो सामने लगे बड़े से शीशे को तोड़ते हुए 50वीं मंजिल से नीचे जा गिरी और पूरे दफ्तर में हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। सर, ये कोई दूसरी मखलूक है जो ये सब कुछ कर रही है। दानिश ने डरते हुए बोला। यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होती तो मेरे साथ, तुम्हारे साथ, हर किसी के साथ भी ऐसे वाकयात होते। मैंने दानिश के डर और खौफ को भांपते हुए उसे केस पर तवज्जो देने के लिए कहा और दफ्तर के तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड करने भेज दिया। क्या ऐसी कोई मखलूक वाकई होती है या फिर ये सब हमारा डर, खौफ और वहम होता है? मैंने दानिश से जाते ही सिगरेट का कश लगाते हुए सोचा, अगर ऐसी कोई मखलूक नहीं होती तो वीडियो में साए की तरह दिखने वाली वो पुरस्कार चीज़ क्या थी, जिसके आते ही कुर्सी पर बैठी हुई खातून अचानक अजीबोगरीब तरीके से जाकर दीवार पर लगी और फिर भागते हुए 50वीं मंजिल से छलांग लगा दी। सर, सबके बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले कभी इस दफ्तर में ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ और ना ही इस लड़की का किसी के साथ कोई मसला चल रहा था। सीधी सादी सी लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी। दानिश सबके बयानात लेकर आया। दानिश, ये केस के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मेरे घर पर भिजवा दो। मैं ये वीकेंड घर पर ना गुजारने वाला रिस्क नहीं ले सकता, वरना अम्मी का तो तुम्हें पता है, नाराज हो जाएंगी क्योंकि मैं पिछले हफ्ते भी घर पर नहीं जा सका था। ये कहकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर और गांव में वाक़िए था, जिसके रास्ते में एक बहुत ही सुनसान जंगल भी आता है। अब गाड़ी मेरे गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर चल रही थी, जो हमेशा की तरह बहुत सुनसान थी। मेरा जहन मुसलसल आज होने वाले वाक़ये की तरफ था। मैं शुरू में ऐसी पुरस्कार और गैर मामूली मखलूक को करीब से देखना चाहता था, उनकी मौजूदगी को महसूस करना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, क्योंकि कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया जहां मैंने गाड़ी रोक दी। ये बहुत बड़ा जंगल था। मशहूर था कि यहाँ खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट उस खामोश से जंगल को खूबसूरत सी मौसीकी में पैदा कर रही थी। खतरनाक जानवरों की वजह से इस रास्ते पर बहुत कम लोग आते जाते थे। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट सुलगाकर पहली कश के साथ ही जंगल के इस पुरसुकून माहौल को महसूस करना शुरू कर दिया और जब भी इस जंगल से गुजरता तो यहाँ रुक कर सिगरेट जरूर पीता हूँ। सिगरेट खत्म करते ही मैं गाड़ी में बैठा और मेरी गाड़ी दोबारा जंगल के रास्ते पर रवा दवा थी। गाड़ी की स्पीड अब पहले की निस्बत तेज थी। जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था कि मैंने यकदम फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी।
میں نے پریشانی کے حالت میں چاروں اطراف دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن گاڑی کو بریک لگانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہی سائے کی طرح دکھنے والی پراسرار مخلوق میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر غائب ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ یہ شاید مسلسل اسی کیس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس وقت میں ایک سنسان سے جنگل سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس وہم کو جھٹکتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلا دی اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ کے لیے گھر سے باہر گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا ماحول کو مکمل طور پر اپنے اندر جبس کر چکا تھا۔ میں چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا جہاں پر 300 سال پرانی ایک عمارت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے چونکہ بچپن سے ہی اس مخلوق کو دیکھنے کا بہت شوق تھا تو میں اپنے بچپن میں ہی چھپ چھپ کر یہاں آیا کرتا تھا، لیکن کبھی کچھ ایسا دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر سگریٹ سلگائی اور اسی جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں بھوت بنگلے کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تو اس میں ڈھیر سارے درخت بھی تھے جو اب آدھے سے زیادہ سوکھ چکے تھے۔ بہت سارے چمگادڑ ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی آواز سے بھی پورا بنگلہ گونج رہا تھا۔ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں دوبارہ سے سوچنے لگا۔ اس کیس کے بارے میں سوچتے سوچتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر مجھے جگایا ہو۔ نیند سے فوراً جاگنے کے بعد اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لائٹر جلایا تو سامنے میری چھوٹی بہن مشال کھڑی تھی۔ بھائی چائے؟ مشال نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا۔ چائے کی پہلی سپ کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ مشال کی موت تو 10 سال پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ کو پکڑتے ہوئے سر اٹھا کر دوبارہ اوپر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وحشت کے مارے میرے پاؤں نیچے زمین سے نکل رہے ہوں۔ میں ماضی کا وہ 10 سال پرانا حادثہ یاد کرنے لگا جب مشال چل بسی تھی۔ اگر یہ مشال نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اور دیکھا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن اب ان میں چائے کا کپ نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہڑبڑا کر گھر کی طرف بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں مجھے نیند آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ میں لڑکڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے قریب گیا اور لائٹر جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف کے مارے میری چیخ تک نہ نکل سکی اور وہاں سے بھاگنے کی ہڑبڑاہٹ میں لائٹر وہیں پر گرا کر کانپتے ہوئے گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے لائٹر جلایا تھا وہاں پر میں نے ہو بہو اپنے ہی جیسا ایک بندہ دیکھا جو سو رہا تھا اور لائٹر کے جلتے ہی وہ میرے سامنے اٹھ بیٹھا۔ پسینے سے شرابور جب میں اپنے گھر پہنچا تو امی کو اپنا منتظر پایا۔ امی ضرور میرے اتنے گھنٹوں سے غیر موجودگی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں مسلسل میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے دل میں سوچا، ارے بیٹا آج اتنی جلدی واک سے واپس آ گئے؟ مجھے لگا امی نے تنزن ایسا کہا ہے۔ جی جلدی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ یا اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز واپس لینے آئے ہو؟ دوبارہ امی کی آواز آئی اور ان کے ہاتھوں میں میرا وہی لائٹر تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں اس بنگلے میں گرا کر آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکا سا گمان آیا کہ کیا یہ واقعی میری ہی امی ہے یا کوئی اور مخلوق جو میری امی کی شکل میں میرے سامنے موجود ہیں۔ امی مسلسل بولے جا رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چاروں اطراف کی زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گئی ہے۔ میں ہکا بکا خود کو آسمان کے چاروں اطراف گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ امی نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا اور اسی دوران سب کچھ نارمل ہو گیا۔ تمہارا فون کیا؟ میں نے امی سے پوچھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے۔ امی کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ میں نے جلدی جیب میں سے موبائل نکالا تو دانش کی کال آ رہی تھی۔
میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو دانش۔ سر ٹی وی دیکھا ہے؟ دانش نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا؟ سر ایک حادثہ ہو گیا ہے اور اب کی بار نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور نہ کوئی ثبوت کہ یہ قتل ہے، کیونکہ یہ نارمل طور پر خودکشی ہے، لیکن حقیقت میں یہ موت بالکل نارمل نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ایسے خودکشی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس حادثے کی تمام تفصیلات میں آپ کو میل کر دی ہے، ساتھ میں اس جگہ کی اور لاش کی ویڈیو بھی بنا کر بھیج دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل پہنچتا ہوں۔ میں نے دانش کی بات تفصیل سے سننے کے بعد فون کاٹ دیا۔ امی مجھے کل واپس جانا پڑے گا، ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا۔ بیٹا تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت خون خرابہ، لاشیں، مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے، امی نے میرے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ امی آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھتا ہوں، اور آپ جانتی تو ہیں کہ یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حقیقت ہے یا محض میرا وہم ہے؟ اگر وہم ہے تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا، اور اگر وہم ہے تو میں ان سب باتوں سے کیوں اتنا دور بھاگ رہا ہوں؟ یہی تو وہ ساری باتیں ہیں جنہیں میں بچپن سے جاننا چاہتا تھا، اسی پراسرار مخلوق کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں کیوں ان سے دور بھاگ رہا ہوں؟ ایک دفعہ پھر میرا ذہن آج پیش آنے والے عجیب و غریب مسئلوں کی طرف چل نکلا، اور بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے آج ہونے والے حادثے کی میل چیک کرنی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا اور ای میل چیک کیا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، عمر 24 سال، ایم فل کی طالبہ، ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی اور کسی فلیٹ میں اکیلے ہی رہتی تھی۔ ان تمام تفصیل کو پڑھنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اسی خوبصورت لڑکی کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش، گردن میں بہت بے دردی کے ساتھ چھری دھسی ہوئی، دونوں ہاتھوں کی رگ کٹی ہوئی، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ تک پورے گھر میں کہیں موجود نہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بلڈنگ کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق کوئی بھی رات کے اس پہر جب اس لڑکی کی موت واقع ہوئی نہ بلڈنگ کے اندر آیا اور نہ اس دوران باہر گیا۔ ہمسایوں کے مطابق لڑکی کے فلیٹ سے کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں، کبھی رات کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی، کبھی لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی زور زور سے رونے کی آوازیں آتی، گھنٹوں تک لڑکی کے بولنے کی آواز آتی رہتی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح جواب دیتے ہوئے سب ٹھیک ہے کا یقین دلایا۔ لیکن کل رات اس کے فلیٹ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور جب پولیس پہنچی تو اس سے پہلے ہی خودکشی کر چکی تھی۔ ان تمام تفصیل کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا فریش ہونے کے لیے منہ دھونے میں بیسن کی طرف گیا۔ اچھے سے منہ دھو کر بیسن کے سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے چہرے پر تھوڑا سا خون دکھائی دیا۔ میں نے دوبارہ اچھے سے منہ دھویا اور واپس شیشے میں دیکھا تو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ جا کر دروازے پر لگا۔ شیشے پر وہی سائے کی طرح مدھم دکھنے والی پراسرار مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک نہ ہونے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دوبارہ آئینے پر نظر پڑی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل رہی تھی۔ اب ڈر کے مارے میں نے ساتھ چیخنا بھی شروع کر دیا کہ شاید میری آواز سن کر کوئی میرے کمرے میں ہی آ جائے، لیکن بے سود، کیونکہ میرا کمرہ اوپر تھا اور رات کے 2 بجے نیچے کون گھر میں جاگ رہا ہوگا۔ ایک دم میرا ڈر خود بخود بہت کم ہو گیا۔ وہ مخلوق چلی گئی ہے اور محسوس ہونے لگا جیسے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ سے چلتے چلتے بیسن کی طرف گیا۔ شیشے میں دیکھا تو سب بالکل نارمل تھا، ایسے جیسے یہاں کچھ نہ ہوا ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی اس دروازے کی طرف مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے روح میری جان سے نکل رہی ہے اور میں بالکل دم بخود کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔
سامنے اب نہ صرف وہی سائے کی طرح دکھنے والی مخلوق کھڑی تھی بلکہ اس کے ساتھ وہی تینوں لڑکیاں جن کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہی عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے ہوئی، اپنی اسی حالت میں کھڑی تھی جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کے گردن میں رسی تھی جس سے اس نے خودکشی کی اور اس کی ٹانگیں اب بھی زمین کے بجائے ہوا میں اسی طرح تھی جس طرح وہ لٹک رہی تھی جیسے میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ دوسری لڑکی جس کی موت دفتر میں ہوئی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس سے پہلے مرنے والی لڑکی کا سر دھڑ سے الگ تھا، اور یہ تینوں وحشت ناک لاشیں خون سے لت پت اس سائے جیسی مخلوق کی پیروی کرتے ہوئے اب باقاعدہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے آخری دفعہ ساری طاقت لگا کر بہت زور سے چیخنے کی کوشش کی تاکہ کوئی میری آواز سن لے۔ مجھ پر وحشت اتنی زیادہ طاری ہو چکی تھی کہ اپنے تمام تر طاقت لگانے کے باوجود میرے لبوں پر جنبش تک نہ ہوئی۔ اب میں ساری امیدیں چھوڑ کر اپنی موت کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران بہت زور سے دروازہ کھلا، جس کے ساتھ ہی سارا منظر بالکل اب پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرا سر ایسے بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے منوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ میرے والدین کمرے سے بیسن کی طرف آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ میرا سر کسی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، یہ شاید امی تھی۔ دونوں مجھ سے کچھ بول رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوسوں دور سے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ اب میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو دانش کو اپنے سرہانے موجود پایا۔ سر، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق مستقل ذہنی دباؤ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ پہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آس پاس ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہیں جو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ دانش نے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ دانش، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میری اس عادت کا تم سے بہتر کس کو پتا ہے کہ میں ایسی مخلوق پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ اپنے پورے بچپن سے میں اس پراسرار مخلوق کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں تک گھر کے پاس والی پرانی حویلی میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے فریب نظر ہے؟ مجھے ڈاکٹر کی بات پہ بھی بہت غصہ آیا کہ کل رات میں موت کے منہ سے نکل کر واپس آیا ہوں اور انہیں یہ سب فریب نظر آ رہا ہے۔ سر، ایک اور بات بھی آپ کو بتانی ہے، دانش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ضرور کوئی اور حادثہ ہوا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اوپر سے آرڈر موصول ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کی تفصیلات کے لیے کوئی بہت بڑے جنات کے ماہر آفیسر کو بھیجا جا رہا ہے، جنہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر باہر کے ملک سے پی ایچ ڈی کی ہے اور انہوں نے ایسے 20 کیسز کو حل کیا ہے۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کا چارج سنبھال لیں گے۔ اور دانش اور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے دانش سے پوچھا۔ اور سر، آپ کو بھی ان کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا، دانش نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا۔ یہ میرے لیے بہت ہی بڑی ناکامی تھی کہ اپنے پورے 5 سالہ ریکارڈ میں پہلی مرتبہ ایک کیس نہ صرف مجھ سے حل نہ ہو پایا بلکہ مجھے اس کیس سے ہٹا کر کسی اور کو دے دیا گیا۔ اب مجھے مجبوراً اس کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت دانش کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر صاحب تشریف لائے، جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور ایک عجیب بات مجھے نظر آئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مختلف رنگ کے نگینوں کی 3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ سر، یہ ہمارے کیس کے نئے انچارج ڈاکٹر علی خان ہیں۔ جب انہیں آپ کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ چلا تو آپ سے ملنے خود اسپتال تشریف لے آئے، دانش نے ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ اور سر، یہ ہمارے… ارے، انہیں کون نہیں جانتا؟ علی خان صاحب نے دانش کی بات کاٹ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس کیس کی اسٹڈی کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ریکارڈ کو اسٹڈی کیا ہے، اور میں یہ کہنے میں ہرگز غلط نہیں ہوں کہ جتنی کم عمری میں آپ نے ترقی کی ہے، ایک دن بہت بڑا مقام آپ کا منتظر ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد علی خان صاحب نے مجھ سے کیس کے حوالے سے تقریباً 4 گھنٹے تک گفتگو کی، جس میں نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی، بشمول اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بھی۔ یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ وہ سائے جیسی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، اور جس طرح اس مخلوق نے باقی لوگوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی ہے۔
مجھے ڈاکٹر علی خان کی بات پر بہت عجیب حیرت ہوئی کہ وہ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہتی، حالانکہ میں تو اس کیس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے بات کی ہے، آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو ہم کل رات آپ کے گھر میں آپ ہی کے کمرے میں اس مخلوق کو دوبارہ بلائیں گے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ یہ مخلوق جہاں پر آتی ہے تو اسے دوبارہ وہاں بلانا زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علی خان نے اپنا پورا منصوبہ بتایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی یہ سارا کچھ سوچ کر میرے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر علی خان کی اتنی زیادہ خود اعتمادی مجھے کسی بہت ہی بڑے خطرے کا انجام کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دوسرے دن میں اور علی خان ان کے چاروں لوگوں کی ٹیم کے ہمراہ ہمارے گاؤں والے گھر پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو بہت مشکل سے منا کر اپنے شہر میں اپنے فلیٹ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر کا مین گیٹ اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر آپ نے اس سائے کو دیکھا تھا؟ ڈاکٹر علی خان نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور ڈاکٹر علی خان اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اپنے گھر کے چاروں اطراف نظر دوڑائی اور اپنے اوپر والے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے کی طرف جاتے ہوئے وحشت محسوس ہو رہی تھی اور میری ٹانگیں بار بار لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ کوئی چیتاونی دے رہی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ سیڑھیوں سے میرے کمرے تک زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وقت لگتا ہے اور مجھے اس حالت میں میرے کمرے تک پہنچنے میں پورے 10 منٹ لگے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں چاروں اطراف مختلف قسم کی مشینری، کیمرے، کمپیوٹرز، نہ جانے کیا کیا کچھ سیٹ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈرنکس پی رہے تھے۔ ہم ہمیشہ ایسی کارروائی سے پہلے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھتے ہی خوش ہو کر بتایا، آئیں آپ بھی پئیں۔ سوری سر، میں شراب نہیں پیتا۔ تو کیا پیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ یہ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور پینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بار بار تمام آلات چیک کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو ہر آدھے گھنٹے بعد مختلف احکامات دیتے رہے، اور میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئے جا رہا تھا۔ آج وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں ہر طرف کیمرے سیٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے چاروں لوگوں نے ایک عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں بجلی والی روشنیاں بند کر کے عجیب مدھم قسم کی روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ سب کے پاس ایک آلہ تھا جس سے کسی بھی غیر معمولی مخلوق کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا تھا، اور ان تمام جدید ترین آلات کے باوجود مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پورے کمرے میں اگربتیاں بھی جلائی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت راز کی بات ہے۔ اس آپریشن کی کامیابی کے بعد نہ صرف آپ کو ان اگربتیوں کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ اپنی ان انگوٹھیوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے آخری دفعہ اپنے ٹیم کے لوگوں کو کچھ سمجھایا اور ایک آلہ مجھے دے دیا۔ یہ وہ آلہ ہے جو سائنسدانوں کے کروڑوں روپے کی لاگت سے پورے 20 سال کی لگاتار محنت اور ریسرچ کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ جب ہم آپریشن شروع کریں گے تو آپ کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے وہ سایہ اپنی اصلی حالت میں دکھائی دے گا، اور ان 10 سیکنڈ تک وہ روح اور وہ سایہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی اس آلے کے ذریعے اس پر ان شعاؤں کا حملہ کرنا ہے جس سے اس روح کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے ہمارے ہی رحم و کرم پر ہوگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب الجھنوں کا شکار تھا کہ اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے اونچی آواز میں عربی میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور باقی چاروں لوگ بھی کمپیوٹر اور اپنے آلاؤں کے ساتھ مختلف کام کرنا شروع ہو گئے۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ابھی 2 منٹ کے اندر مجھے وہ روح اپنی اصلی حالت میں دکھے گی، جسے دیکھتے ہی میں نے ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں مکمل پسینے میں شرابور ہو گیا۔
ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے میں روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ اوپر لگا پنکھا زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا، کھڑکیاں زور زور سے کھلنا بند ہونا شروع ہو گئیں، میرے کپڑوں کی الماری دھڑام سے نیچے آ کر گری۔ یہ سارا منظر مجھے ایک فلمی سین لگ رہا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ 2 منٹ بعد پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا اور یکدم میرے سامنے اسی دھوئیں سے نکل کر ایک بہت ہی حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ لمبے لمبے بال، چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ پہلی مرتبہ کسی غیر معمولی مخلوق کو اتنا خوبصورت اور اتنا بے بس دیکھا۔ کیا جنات واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اگر واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بے رحمی اور شفاقی کیوں ہوتی ہے؟ وقت جو تھوڑی دیر پہلے اتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ پیچھے کہیں بہت دور سے مجھے ڈاکٹر صاحب کی چلاتی ہوئی آواز بھی ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک پورے کمرے میں دوبارہ روشنیاں ہو گئیں۔ کہیں پہ دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور نہ ہی وہ خوبصورت لڑکی کہیں موجود تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ جب وہ روح آ گئی تھی تو تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب چلاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم بجلی کسی تیزی کے ساتھ جا کر دیوار پر لگے اور نیچے گر پڑے۔ اب اوپر چھت پہ لگا پنکھا خود بخود اتنی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ نیچے پڑے میرے کپڑے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران ڈاکٹر صاحب اڑتے ہوئے جا کر پنکھے سے ٹکرائے اور دوبارہ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے تیزی کے ساتھ چلتی دھڑکنیں بھی اپنی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک دوبارہ روشنی ہوئی اور نیچے ایک کونے پر ڈاکٹر صاحب کا سر اور دوسرے کونے پر دھڑ پڑا تھا، اور پورا کمرہ خون سے ایسے بھرا ہوا تھا جیسے جانوروں کا ذبح خانہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اسی دوران میرے ہاتھ سے گرا وہ آلہ ہوا میں مطلق ہوا اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے باقی چاروں لوگوں پر خود بخود چل پڑا۔ وہ آلہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے 4 جیتے جاگتے لوگ کھڑے تھے، اب وہاں فقط چند ہڈیاں پڑی تھیں جن سے دھواں اڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اگلی باری اپنی دکھائی دینا شروع ہو گئی کہ ایک دفعہ پھر میرے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، میرے سر پر کچھ لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو معمول کے مطابق میں نے خود کو ہسپتال میں ہی پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ختم ہوئی تو سامنے امی بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے ہوش میں دیکھ کر روتے ہوئے میرے چہرے اور ماتھے کو بوسہ لینا شروع ہو گئیں۔ شام کے وقت دانش گلاب کے پھولوں کے ہمراہ آیا اور زندہ بچ جانے کی مبارکباد کے بعد کان میں آ کر کہا، سر شکر ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بھی اس آپریشن پر ساتھ نہیں لے گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے یہ گلاب کے پھول نہیں لے رہے ہوتے بلکہ مجھے دے رہے ہوتے، لیکن میری قبر پر۔ اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی شہر میں کوئی ایسا غیر معمولی قتل کا واقعہ نہیں ہوا۔ میری ترقی ہو گئی اور دانش کی شادی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف مسئلہ ایک تھا، امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی تھی اور میں انہیں ہمیشہ کہتا کہ امی یہ آپ کا وہم ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کی کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔